बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद हुकूमत ने जो है पावर्ड कमेटी बनाई थी, उसने और JAAC ने मिलकर एक सोल्यूशन निकाल ही लिया है और उसका एलामिया मेरे सामने मौजूद है। मामलात तय पा गए हैं, स्टेटमेंट्स कुछ बहुत अहमियत की हामिल आई हैं। अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है, वो जिसको ट्विस्ट किया जा रहा था हमारे हमसाये की तरफ से, वो हमसाया ये चाह रहा था कि इसको एक रखनी तौर पर दिखाया जाए पूरी दुनिया के अंदर कि कश्मीर, आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर वो हालात हैं जिस तरह इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो तमाम का तमाम जो प्लान था उसका तो शिराजा बिखर गया। सुने जरा अवामी एक्शन कमेटी ने क्या कहा। सबसे ज्यादा शुक्रिया जो मैं इससे पहले भी अदा कर चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का बनता है। उन्होंने फौरी तौर पे अपने मिनिस्टर साहिबान से राब्ता किया और उनको हमारे पास यहाँ भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे बड़ी अच्छी तरीके से हमारी चीजें सेटल हो गई हैं। ये हमारा अपना अंदरूनी मामला था, इसके अंदर किसी मुल्क को मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बेहतर जानते हैं कि हम अपने मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। हमें इस बात पे इत्मीनान है कि हम एक किसी नतीजे पे पहुंचे। तो जो मैं वफाकी वज़रा का जो रवैया, जो जिस तरीके से इन्होंने तअम्मुल से हमारे सारे किए, जिस तरीके से मुज़ाकरात किए, वो उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सो ये वाली सिचुएशन तो आ गई कि इंडिया बैक ऑफ, हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर किसी भी तरीके से मुदाखलत करने की आपको जरूरत नहीं, ना आपको इस तरह की कोई इजाजत दी गई है कि आप हमारे दाखिली मामलात को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है, जो इस कमेटी का, इस टीम का हिस्सा थे, जो सारे मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर भी उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, वो क्या फरमाते हैं जरा वो भी सुने। हम अपने भाइयों के साथ जो है वो दोबारा इस किस्म के हालात जो है वो उनको मौका नहीं देंगे और एक हमने मैकेनिज्म बनाया है कि एक आला सतही कमेटी जो हमारे वजीर हैं कश्मीर अमूर के अमीर मुकाम साहब और डॉक्टर तारक फजल साहब, उनकी रहनुमाई में बनाई है। वो इंशाल्लाह हर 15 दिन बाद मिला करेंगे और इन चीजों को जो है वो स्मूथ तरीके से जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अब पाकिस्तान के आजाद जम्मू और कश्मीर और उसके बासियों के हवाले से जो प्यार का या जो हमारा एक अकीदत का आपस में रिश्ता है, उसका जरा कुछ शवाहिद, कुछ सबूत मैं आपके सामने रखूंगी। आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर फी यूनिट बिजली की कीमत 3 रुपए है, जबकि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में 38 to 48 रुपीज पर यूनिट बिजली का बिल दिया जाता है, अदा करते हैं गरीब और अमीर सारिफीन। आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर आटा फी मन 2200 रुपए है। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 2400 रुपए फी थैला है 20 किलो का। आजाद जम्मू कश्मीर के बासी हर शहर के अंदर पाकिस्तान के जमीन खरीद सकते हैं, जबकि कश्मीर के अंदर कोई और पाकिस्तानी जाकर जमीन नहीं खरीद सकता। अब एहतजाज कब कब हुआ, यह एहतजाज कैसे हुआ? 31 अगस्त 2023 को यह एहतजाज हुआ, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बुनियाद रखी गई, जिसे अब अवामी एक्शन कमेटी भी कहा जाता है या JAAC भी कहा जाता है। फिर 11 मई 2024 को मुजाहिरीन ने अपने 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड जो हुकूक के बारे में था, वो मुजफ्फराबाद से लॉन्ग मार्च की उस जानिब से ये शुरू किया चार्टर ऑफ डिमांड बनवाने के लिए। फिर 13 मई को हुकूमत पाकिस्तान ने इस तमाम मामले की मुदाखलत की और 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए का कर दिया, जबकि बिजली की फी यूनिट कीमत 3 से 6 रुपए घरेलू सारिफीन 6 रुपए से 3 रुपए कर दी गई, इसको कम कर दिया गया और 15 से 10 रुपए कमर्शियल फी यूनिट इसकी कीमत चली गई। 7 दिसंबर 2024 आता है, फिर JAAC कश्मीर के दाखिली पॉइंट्स बंद कर देती है और फिर कॉल देती है। वजीर आजम ने गुज़िश्ता साल भी आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए 30 अरब का पैकेज अनाउंस किया था। अब भी यही हुआ इस साल भी कि इस साल में सितंबर को भी तारिक फजल चौधरी साहब और अमीर मकाम साहब गए और अब भी ये पूरी टीम गई और अब ये मामला इधर तक रुका नहीं है। ये 2 रुकनी मेंबरान जो हुकूमत के यहां वफाक से तारिक फजल चौधरी साहब और अमीर मकाम साहब, ये और 4 और मेंबरान, जिसके अंदर से 2 ये अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान होंगे और 2 और लोग होंगे जो कि 6 रुकनी टोटल कमेटी बनेगी और ये मीडिएशन का किरदार अदा करती रहेगी कि मामला इंतशार की नहज पे ना पहुंचे। हुकूक मांगना ये हर पाकिस्तानी का हक है, पुरअमन एहतजाज करना भी हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन इंतशार
اور احتجاج کے اندر کسی طریقے سے بھی کوئی جانی نقصان ہو جائے وہ کسی کا حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری حقوق وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں ہماری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں یا کسی اور کا حقوق کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے یا کسی کا حق سلب ہونے لگ جاتا ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں کہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور کے ہیں اور پی ایم ایل این کے چیف وپ بھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دا شو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری سچویشن کا ریزولوشن، اس کا لب لباب کیا ہے، کیسے سالو ہوئی، کیا الٹیمیٹلی معاملات ڈسکس ہوئے؟ یہ میرے سامنے موجود ہے آپ لوگوں کا جو ڈیسیجن ہوا ہے الٹیمیٹلی، اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں، تقریباً سارے نکات اگر پڑھنا سٹارٹ کروں تو پروگرامز ٹائم ول بی لیس، تو آپ مجھے ذرا چیدہ چیدہ کر کے بتا دیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ کمیٹی جو 2 رکنی آپ لوگ اور 6 رکنی کمیٹی ہے یہ کنٹینیوڈ رہے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بھی حل طلب ہے، کچھ اور تصفیہ طلب معاملات ہیں، ابھی کمپلیٹ ریزولوشن نہیں ہوا؟ ہاؤ ڈو وی ٹیک اٹ، ہاؤ شوڈ وی پرسیو اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انداز سے اور جس خوش اسلوبی سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مابین اور ہمارا جو اعلی سطحی وفد پرائم منسٹر آف پاکستان نے تشکیل دیا تھا، چیزیں طے پائی ہیں، یہ بڑا خوش آئند ہے آزاد کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کے امن کے لیے، اور خاص طور پہ جو ڈیمانڈز تھیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، اس میں اکثریت ڈیمانڈز جو ہیں وہ عوام کے مسائل کے متعلق تھیں، اور گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ ظاہر ہے کوشاں رہتی ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے، اور جب ان کی طرف سے وہ ڈیمانڈز رکھی گئیں اور جب ہم نے ان کا جائزہ لیا تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو قابل عمل نہ ہو۔ ظاہر ہے ہم جب مذاکرات پہ بیٹھے تھے تو پھر اپنی انا پرستی اور ضد والی تو کوئی بات تھی نہیں، اور ہم نے وہاں انٹروین کیوں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے؟ اس لیے کہ جب یہ ڈیمانڈز رکھی گئی تھیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے تو اس کے ساتھ ایک بات کہی گئی تھی کہ پرامن احتجاج کیا جائے گا، لیکن جب یہ احتجاج شروع ہوا تو دوسرے ہی دن ہم نے دیکھا کہ 7 سے 8 جو ہے وہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے فوری طور پر انٹروین کیا، اور اگلے دن صبح 10 بجے ہم زمینی راستے بند تھے، پھر ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے مظفر آباد پہنچے، اور 2 دن کی ہماری مذاکرات ہوئے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ معاملات خوش اسلوبی سے یہ طے پا گئے۔ مذاکرات میں اب جو آپ نے کہا جو سوال تھا آپ کا، ڈاکٹر صاحب میں اس کی طرف آتی ہوں بیکاز دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ، لیکن یہ جو مذاکرات ہوئے اس کے اندر زیادہ تر چیزیں تو پہلے سے مانی جا چکی تھی نا، یہ بجلی اور آٹے والے کام اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے، اس کے اندر مانے جا چکے تھے، تو جو ایڈڈ چیزیں تھیں وہ ایک وہ کشمیری تھے، جو مہاجرین کشمیری تھے، وہ والا ایشو پھنسا ہوا تھا، اس کے اوپر جو لیجسلیشن کی ضرورت تھی الٹیمیٹلی پھر کیا کس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوا یہ جو سولوشن نکلا؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ میں اور امیر مقام صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے 29 سپٹمبر سے پہلے بھیجا تھا کہ تاکہ اس سے پہلے بھی دیکھا جائے کہ یہ کیا معاملات ہیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اتنا لمبا چوڑا مارچ کیوں کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ تمام معاملات تقریباً جن کا عوامی مسائل سے تعلق تھا وہ سارے کے سارے ہم پہلے ہی ایگری کر رہے تھے کہ یہ بالکل قابل عمل ہے، اور ہم اس پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان مسائل کے حل کے لیے جن کی میں نے اب ذکر کیا، اس میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ سارے پورے کیے جا سکیں۔ اس میں ایجوکیشن کے معاملات ہیں، اس میں ہیلتھ کے معاملات ہیں، بجلی کے انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں، آپ کی جو منگلا ڈیم کی اپرائزنگ ہوئی تھی اس میں جو لوگ متاثر ہوئے ان کے ایشوز تھے، کچھ اور بھی ہیں۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں۔ اس میں پرائم منسٹر نے ہمیں با اختیار بنایا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جتنا بھی حصہ اس میں ڈال سکے آپ کمٹ کریں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ اون کریں گے۔ تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ۔ اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جب یہ مذاکرات ہمارے کامیاب ہوئے تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ فزیکلی آئیں گے انشاءاللہ کہ پرائم منسٹر صاحب سے مل کے شہباز صاحب کا ہم بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اینی ٹائم ان دا نیکسٹ ویک پرائم منسٹر ایک اور چھوٹا سا دورہ ہے ان کا، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ان کی ملاقات کرائیں گے۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو میں انیشلی اپنے انٹرو کے اندر بھی بات کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کی یہ کمیٹی اب تواتر سے ملتی رہا کرے گی، ایک میڈیشن کا پروسیس رہے گا، تو اس میڈیشن کے پروسیس سے ایک یہ تاثر بھی آ سکتا ہے کہ معاملہ کمپلیٹلی ریزالو نہیں ہوا ہے، اس کے اندر ابھی اور حل طلب معاملات ہیں، کیا یہی بات ہے؟ دیکھیں، یہ جو میں بات آپ سے کروں گا تو آپ کے تقریباً دونوں سوالوں کا جواب آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالبات کی حد تک تو یہ معاملہ ریزالو ہو گیا ہے، لیکن اس کمیٹی کی کیوں ضرورت پیش آئی اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک شکایت جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو تھی کہ ہماری جو بات ہے یہاں پہ سنی نہیں جاتی، اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی جو آگے جزیات طے پاتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا جاتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جن مہاجرین کی سیٹوں کی آپ نے بات کی، ظاہر ہے وہ قانون ساز اسمبلی میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ مشکل تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے
یہاں پاکستان میں بڑی تعداد میں 20 سے 25 لاکھ ان کی تعداد ہے, ان کے اپنے یہاں پہ رائٹس ہیں, ان کا دنیا بھر میں ایک ڈائسپورا ہے. تو لہٰذا فوری طور پہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا یہ ایک مشکل امر تھا, اور اس کے اپنے جو ہے وہ کانسیکوینسز تھے, خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. پوری دنیا میں ہمارا ایک سٹینس ہے, پاکستان نے جتنی جنگیں لڑی ہیں, پاکستان نے ابھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ مارکہ حق میں لائن آف کنٹرول پہ کس طرح کی انڈیا نے جو ہے وہ جارحیت کی, اشتعال انگیزی کی, اور ہماری افواج نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا وہ سارا دنیا کے سامنے ہے. تو ان دونوں مقاصد کے لیے ایک تو کنٹینیوڈ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ انٹرونشن رہے فیڈرل گورنمنٹ کی, جو گارنٹی پرائم منسٹر نے دی ہے کہ جو نکات طے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا, پلس ان سیٹوں کے بارے میں آگے چل کے جو ایک اسٹریٹجی بنتی ہے. یہ ایک کمیٹی بنی ہے جو 6 رکنی ہے, 2 جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران, 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ہمارے منسٹرز, اور 2 جو ہے اس میں ہمارے لوکل بھی وزراء ہو سکتے ہیں, پلس جو ہمارے وہاں پہ کوئی قانونی ماہرین ہو سکتے ہیں. یعنی ابھی کمپلیٹلی ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ 2. میرا مطلب ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں 2 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں, اور اس میں ہمارے جو چیف سیکرٹری ہیں آزاد کشمیر کے, انہیں اپنا فوکل پرسن مقرر کیا ہے کوآرڈینیشن کے لیے اور میڈیشن کے لیے. اب ڈاکٹر صاحب سوال یہ آتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا, ادھر تک پہنچنے سے اس کے بہت سارے پہلے عوامل نظر آ رہے تھے, کچھ اشارے کنایوں کے اندر باتیں بھی چل رہی تھیں. پریمپٹ کر کے اس کو کیوں نہیں ہم لوگوں نے سالو کیا, ہم نے یہ کیوں ویٹ کیا کہ احتجاج اس نہج میں پہنچ جائے کہ جانوں کا ضیاع ہو, اور جانوں کا ضیاع ہونے کے بعد ہم سالو کریں. دیکھیے اس سلسلے میں آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہ معاملہ اس سے بہت پہلے طے کرنا چاہیے تھا. میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ گلہ جو ہے جو اس سے پہلے انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ, یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. اور جب بیچ میں گیپ آ گیا 4 سے 6 مہینے کا, اور جس میں یہی جو اعتراض میں نے بتایا ان کو تھا کہ مطالبات کے حل کے حوالے سے ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے جس کی وجہ سے ہمیں انٹروین کرنا پڑا, وہ ایک ان کا گلہ شکوہ ہے جو کافی حد تک جائز ہے. اور ہم پوری کوشش کریں گے. دیکھیں عوام کے جو مسائل کے حل کی بات ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارے اپنے یہاں پہ ریسٹرینز ہیں مطلب ان ٹرمز آف فائنینس, لیکن سٹل ہم پیسے دیں گے آزاد کشمیر کو. اس سے پہلے بھی جب یہ معاہدہ ہوتا ہے پچھلے سال دسمبر میں اور اس سے پہلے مئی میں, تو 28 ارب روپے کی گرانٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دی تھی. تو اب بھی انشاءاللہ جتنے فنڈز درکار ہوں گے. پھر یہاں نیکسٹ سوال آتا ہے کہ ہم سارے پاکستانی کشمیریوں کے لیے اپنی دل و جان قربان کرنے کو تیار ہے. وی لو دیم, وی لو کشمیر, کشمیر بنے گا پاکستان, ہم نعرہ کشمیر سے سنتے ہیں اور اسی طریقے کا پیار پاکستانی کشمیریوں سے کرتے ہیں. بٹ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کشمیری عوام اپنی جگہ پر, کیا ایسا تو نہیں کہ کچھ چند عوامل اس پیار کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں ڈاکٹر صاحب, کنسیڈرنگ کہ آپ نے خود فرمایا پچھلے سال دسمبر کو, پچھلے سال مئی کو یہ والا معاملہ ہوا, اس کے بعد پھر ابھی ستمبر کے اندر آپ لوگوں نے سالو کرنے کی کوشش کی, اب دوبارہ یہ ایشو ہے. اب کوئی نئی ڈیمانڈ لے کر دوبارہ احتجاج کو بہانہ بنا کر کوئی نئی ڈیمانڈ بنانے کا چکر تو نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی. پہلی بات تو یہ بھی میں آپ سے واضح کرنا چاہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ باتیں میڈیا پہ دائیں بائیں سے میں سن رہا تھا کہ شاید ان کے جو جذبات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید وہ سسٹم کے بارے میں کوئی, پاکستان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. یہ بڑی ایک افواہیں جو ہیں میں نے سنی, لیکن جب ہم نے ان سے مذاکرات کیے, جب ہم نے ان کے لوگوں کو بھی ملے, تو بڑی واضح بات ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں ہیں, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. وہ پرائم منسٹر صاحب کا جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے برملا اپنی ہر تقریر میں شکریہ ادا کیا, اور اب یہاں پہ آ کے ان سے ملنے کی انہوں نے بات کی. تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے یہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے خلاف کسی طرح کی کوئی بیان بازی یا کسی طرح کی کوئی موومنٹ نہیں ہے. بالکل وہ ایکولی پیٹریوٹک ہیں, اور پاکستان جس طرح ان کے بارے میں سوچتا ہے, پاکستان کی عوام جس طرح دل سے کشمیر سے اور کشمیر کوس سے اور کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں, اس کا بڑا وہ ریگارڈ اور قدر کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جو معاملات جو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ کچھ مطالبات ان کے حل ہوئے ماضی میں, کچھ کمٹ ہوئے, ان میں تاخیر ہوئی, لہٰذا انہوں نے دوبارہ. ڈاکٹر صاحب پھر یہ سوالات ہے کہ دیکھیے ڈیمانڈز جائز ہونا اپنی جگہ پر موجود, بہت سارے اور طریقہ کار ہوتے ہیں ڈیمانڈز کو منوانے کے, لیکن اشتعال انگیز طریقے سے ڈیمانڈز کو منوانا, اس طرح تو کوئی بھی ٹیررسٹ بھی آ سکتے ہیں, وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم 10,000 لوگ لے ہیں, 50,000 لوگ لے ہیں, 1,00,000 لوگ لے ہیں, وہ بھی اشتعال کریں, سڑکوں کے اوپر آئیں, احتجاج کریں اور بولے ہماری یہ ڈیمانڈ مانے. تو یہ طریقہ کار ڈیمانڈز بنوانے کا چینج نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ پرتشدد ہوگا, اس کا انہیں بھی اندازہ نہیں تھا. اوکے. اور وہ یہ بات کا اظہار کیا انہوں نے آپ سے؟ بالکل کیا. وہ ایک پرامن مارچ کی بات کر رہے تھے. اور ابھی آپ کے پچھلے سوال کو اگر میں لنک کروں
تو 29 سپٹمبر سے پہلے جو ہم 2 رکنی کمیٹی گئے تھے اس وقت احتجاج شروع نہیں ہوا تھا. ہم کوئی 3-4 دن پہلے گئے تھے. وہ میرا خیال ہے اسیس نہیں کر پائے کہ یہ جب احتجاج اگر شروع ہوا تو شاید اس میں کوئی وائلنس ہو سکتا ہے یا ہمارے کنٹرول سے بھی یہ باہر ہو سکتا ہے. دیکھیں ان کا کوئی ایک سنگل لیڈر نہیں ہے. اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. 3 ہمارے ڈویژن ہیں کشمیر کے, 10 ہمارے اضلاع ہیں. مختلف جگہوں سے جب لوگ موو کرتے ہیں اور وہ قافلے آپس میں جڑتے ہیں تو وہ پھر آپ یہ کہیں کہ کسی ایک فرد واحد کی کمانڈ میں نہیں ہوتے, اور اسی سے یہ مسئلہ پیدا ہوا, اسی سے وائلنس ہوا, اسی سے وہاں پہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا جس کا آزاد افسوس ہے ہمیں. اور اس کے بعد انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا. پھر جب ہم نے انٹروین کیا اور مزید انہیں سمجھایا کہ اگر مزید یہ تشدد کا ایلیمنٹ بڑھا تو اس سے مزید انسانی جانوں کا نقصان ہوگا, انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا اور 2 دن میں مذاکرات کے بعد ہم ایک حتمی نتیجے پہ پہنچ گئے. اور دوبارہ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور انہیں بھی میں یہ بات کہوں گا کہ وائلنس اور تشدد جو ہے کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے. پرامن مذاکرات, پرامن احتجاج یہ ہر ایک کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آزاد کشمیر و پاکستان. اور لیکن اس میں بعض اوقات ایسے عوامل شامل ہو جاتے ہیں جو نہ آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور نہ وہ آپ کے تابع ہوتے ہیں, نہ ان کا وہ ایجنڈا ہوتا ہے جس ایجنڈے کے تحت آپ مارچ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بیرونی ہاتھ کی بات تو نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب؟ 100% ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے یا ہے ایز اے ریسپانسبل منسٹر. میں ابھی براہ راست یہ بات کہوں گا نہیں, لیکن آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ ہمارا پاکستان کے اندر انڈیا جس طریقے کے ساتھ انوالومنٹ کر رہا ہے, وہ انوالومنٹ کے پی میں تھرو افغانستان ہے, وہ انوالومنٹ بلوچستان میں تھرو کے پی اینڈ ایران میں تھی لیکن اب ذرا کم ہو گئی ہے. تو یہاں پہ بھی آزاد کشمیر میں بھی انڈین ایلیمنٹ اس لحاظ سے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ یہاں پہ بدامنی ہو, انڈیا چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سکون نہ ہو. آپ نے کہا میں کہوں گا نہیں ڈائریکٹلی لیکن کچھ کہہ نہ سکے, کچھ کہہ بھی گئے والی سچویشن جو ہے وہ ایک انتہائی بزدل اور انتہائی کمینہ دشمن ہے. اور اب جب اسے مارکہ حق میں بنیان المرصوص میں بڑی واضح ایک شکست ہوئی ہے تو وہ اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو میں نے آپ کو پاسن کے 2 صوبوں کا نام لیا. ایکشن کمیٹی کی اس سارے احتجاج کے اندر کچھ عوامل ایڈ ہو گئے ہوں گے جن کا ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے. خود بھی اندازہ نہیں ہے. اور دیکھیں چلے اب ایک اور چیز کا اندازہ نہیں ہے. ایک دوسرے کی آپ یہ کہیں کہ چپکلش ہوتی ہے, لوکل بھی ایک دوسرے کی وہ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش ہوتی ہیں. تو ان کی حد تک مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بالکل اپنے عوام کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن جب وائلنس ہوا اور اس کے پیچھے عوامل کئی ہو سکتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا عوامل تھے, تو اس میں انہوں نے ریئلائز کیا اس بات کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات انہوں نے وہاں جو کمیٹی گئی ہے ڈاکٹر صاحب, جو آپ اور پہلے امیر مقام صاحب گئے, اس کے بعد باقی لوگ ایڈ ہوئے, اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے, کائرہ صاحب بھی موجود تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ موجود تھے. ادھر آپ لوگ اکٹھے ہو کر ادھر یکجہتی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں آپس میں معاملات سالو نہیں ہو رہے, ادھر اتحادی لڑ رہے ہیں, ادھر مل کر لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے میں راجہ پرویز صاحب کا, قمر کائرہ صاحب کا پہلی بات تو شکر گزار ہوں. قدم بقدم لمحہ بلمحہ وہ ہمارے ساتھ رہے, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور اس وقت جو گورنمنٹ موجود ہے اے جے کے میں, اس میں جو کولیشن پارٹیز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی 2nd لارجسٹ پارٹی ہے, تو وہاں انہوں نے بڑا ایک اپنی لوکل سیاست پہ بھی انہوں نے بڑا اچھا مریم نواز صاحبہ ورسز پیپلز پارٹی. یہاں پہ وہ ہمارے اتحادی ہیں, انتہائی قابل احترام ہے. پرائم منسٹر ان کی تمام قیادت کا دل سے عزت بھی کرتے ہیں اور ان کی آپس میں بڑی ایک زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے. پنجاب کی صورتحال جو تھوڑی سی اس میں یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی بیان بازی ہوئی ہے ایک دوسرے کے خلاف, اس میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کچھ ان کے وہاں پہ جو لوکل لیڈرز ہیں, میں نام لے لیتا ہوں, ندیم چند صاحب ہیں, کچھ اور ان کے لوگ, حسن مرزا صاحب کے ساتھ آج بھی میں ایک ٹی وی پروگرام پہ تھا, کچھ اس بیان بازی نے شدت اختیار کی تو چیف منسٹر آف پنجاب کو پنجاب کی سیاست ہے, دیٹس اٹ, اس سے زیادہ کچھ نہیں, مسئلہ نہیں. بس آپ یہی سمجھ لیں کہ لیکن انگلیاں توڑنے کی بات ہو گئی کیفیت میں جو ہمارے بہت سارے پنجاب نے ہمیں احساس پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ تکلیف میں ہے, لیکن چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ پنجاب میری براہ راست ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ جس طریقے کے ساتھ میں اپنے ذاتی وسائل کی بنیاد پہ, جو کہ ظاہر ہے پنجاب کے وسائل ہیں, اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں, تو مجھے کوئی طریقے اور بتائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اوپر جو ہے کریں گے شارٹ, سیلاب تک معاملہ نہیں رہا, پنجاب کے وسائل تک معاملہ نہیں رہا, معاملہ کنالز تک پہنچ گیا اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اچھی خاصی ٹھن گئی تھی بیچ میں. معاملہ چلا گیا میرے پیسے میرے وسائل, انگلی توڑ دوں گی, پنجاب کو کوئی کچھ کہہ کے دیکھے, معاملہ ادھر تک چلا گیا نا. میں نہیں کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شاید کوئی زیادتی نہیں ہوئی, لیکن یہاں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا. ہم 2 الگ سیاسی جماعتیں ہیں اور 2 الگ سیاسی جماعتوں کے لوگ
اگر ایک دوسرے کے خلاف سیاسی انداز سے ود ان دا پیرامیٹرز آف دی پارلیمنٹری لینگویج کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کافی دفعہ ہمیں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن ہم برداشت بھی کرتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں, کیونکہ بار بار میں شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہو کہ وہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے. پچھلا الیکشن ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم نے لڑا ہے, اگلا بھی شاید لڑے, تو کوئی نہیں, اتنی اتحادی ہونے کے باوجود اتنی سیاست کی گنجائش جو ہے یہ ایک دوسرے کو دینی چاہیے. ٹک ٹک چلتی رہے گی پنجاب میں, یہ ایک ہلکی پھلکی موسیقی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر چلتی بھی رہے اس میں شدت بھی نہیں آنی چاہیے اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ذاتیات کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں اور اس میں اگر اپنے اپنے علاقے کی اونرشپ ہے, اب سندھ کے بارے میں آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کتنی حساس ہے, پیپلز پارٹی کی اور بات اگر مریم نواز شریف اگر پنجاب کے بارے میں حساس ہے تو یہ رائٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے, چلے, دیٹ از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام, واز ہیونگ یو. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو نیئر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل سیکریٹری ہیں پی پی کے. بہت شکریہ بخاری صاحب, آپ نے جوائن کیا. بخاری صاحب, اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سیاست ہے, سیاست کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اتحاد وفاق میں اور لڑائی پنجاب میں ایسے ہی چلے گا, یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. میرا خیال ہے تھوڑی کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور جو حکومت میں ہمیشہ جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان میں ٹالرنس ہوتی ہے اور پیشنس ہوتی ہے, اور وہ اسی ٹون اور ٹینر میں رسپونڈ نہیں کرتے. اور لیکن اگر آپ اگریسو موڈ میں ہوں گے تو پھر اس پہ بڑا ایک کوشچن مارک آ جائے گا, اور جو نیشنل انٹرسٹ میں لارجر انٹرسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد میں بیٹھی ہے اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول کی تجویز تھی, تنقید بھی نہیں تھی, ہم نے کرٹیسائز نہیں کیا, میری قیادت نے کرٹیسائز نہیں کیا, سمپلی اس کو ایک سجیشن دی. آپ کا ڈس ایگریمنٹ تھا, آپ نہ مانے ایک سجیشن, لیکن اس ٹون اور ٹینر میں کہ انگلی کاٹ دیں گے اور یہ کر دیں گے, مطلب یہ مناسب نہیں ہے اس جماعت کے لیے کہ جس کی حکومت شاید پنجاب میں ان کو کسی کی ضرورت نہ ہو, لیکن وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر ان کی گورنمنٹ چل نہیں سکتی. خیر صاحب, یہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ پنجاب میں ان کو ضرورت نہیں ہوگی, وفاق میں ان کو ضرورت ہے. لیکن ایک اور پرابلم ہے, وفاق کی حکومت کے اپنے ڈائنامکس ہیں, لیکن پنجاب کے اندر تو پی ایم ایل این نے اپنی سیاست لے کر چلنی ہے نا. تو اگر وفاق کی بیسس کے اوپر وہ بلیک میل تو نہیں ہو سکتے نا پنجاب میں بخاری صاحب, وہاں تو انہوں نے اپنے حساب سے چلانا ہے کام. نہیں, ایک تو آپ نے یہ ورڈ بلیک میل یوز کیا, ہم بلیک میل نہیں کر رہے. میک سینس, یہ آپ کی اختراع ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ چیئرمین نے کیا بلیک میل کیا. ہم نے پوائنٹ آؤٹ ٹنگ, ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آؤٹ کر دے, مریم نواز صاحبہ پوائنٹ آؤٹ کر دے, عظما بخاری پوائنٹ آؤٹ کر دے, مریم اورنگزیب, ہم نے کیا بلیک میل کیا؟ آپ نے جو ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا اس پہ آپ نے امپلیمنٹ کیا اس کو. پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, بخاری صاحب I'm sorry, I'm cutting you short. Hold on now. Hold on now. جی, complete Hold on now. جی, آپ نے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا, ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے تو پارلیز ہوتے رہتے ہیں, ڈائلاگ ہوتا رہتا ہے, لیکن ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اور پارلیمانی جمہوریت کے لیے بڑی کاسٹ پہ ہم پے کر رہے ہیں. ہمارے پاس اور آپشنز بھی تھیں, لیکن ہم نے پریفر کیا کہ یہ پارلیمان چلے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی تعاون نہ کرتی تو یہ پارلیمان 8 فروری کے بعد نہیں چل سکتی تھی. صحیح. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسے موقف اختیار کیا کہ یہ پارلیمانی نظام اس ملک میں چلتا رہے. آپ یہ دیکھیں 2018 میں یہ تو بیٹھنا نہیں چاہتے تھے نیشنل اسمبلی میں, بخاری صاحب یہ آئی بھی نہیں بیٹھنا چاہتی تھی. صحیح. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پرسویٹ کیا, اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہوتے نا کہ دیر از نو سبسٹیچیوٹ ٹو ایکسپیرئنس. تو میرا خیال ہے نوجوان کی عادت ہے ان کے پاس, پنجاب میں وہ ذرا اگریسو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی قطن کوئی اگریسو نہیں ہے, نہ ہم اگریسو ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال حکومت پوری کریں, یہ عوام کو ڈیلیور کریں. ہم ان کو یہ بھی ایشورنس دی ہوئی ہے کہ ہم آپ کی جو 169 کی تعداد ریکوائرڈ ہے فار سمپل میجورٹی وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی سجیشن دیں تو اس کو کرٹیسزم سمجھ کے. سو بخاری صاحب, آئی ایم سوری, آئی ایم کٹنگ یو شارٹ. آپ نے بالکل کہا کہ آپ کی طرف سے سجیشن تھی,
اب یہ جو بلیک میل کا ورڈ میں استعمال کر رہی ہوں، یہ آف دا ریکارڈ کچھ پی ایم ایل این کے رہنما سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اتحاد میں پیپلز پارٹی بغیر نہیں چل سکتے تو اس کا فائدہ وہ پنجاب میں اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں مریم نواز صاحبہ کی پہلی دفعہ چیف منسٹری ہے اور وہ پہلی دفعہ اپنے آپ کو اپنے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں پنجاب کے اندر، تو وہاں وہ یہ برداشت نہیں کریں گی. تو وفاق کا رویہ اور پنجاب کا رویہ ڈفرنٹ ہوگا، اس لیے اس کا استعمال کرتی ہے پیپلز پارٹی. ایک تو یہ بات کہتی ہے پی ایم ایل این آف دا ریکارڈ، وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے اتحادیاں شاید آپ کے آن دا ریکارڈ آ کے بات نہ کریں، لیکن دوسری طرف اگر پی ایم ایل این میں نوجوان قیادت ہے، جوشیلی قیادت ہے، آپ فرما رہے ہیں پنجاب میں، تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی تو جوشیلی قیادت ہے نا. سیلاب کے ٹائم پر سجیشنز سے زیادہ یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ، ہمدردی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تھا بخاری صاحب؟ دس واز سم تھنگ دیٹ واز ایکسپیکٹڈ فرام دا پنجاب گورنمنٹ، بائی دا پنجاب گورنمنٹ فرام پیپلز پارٹی. پوائنٹ از دس کہ واٹ وی سجیسٹڈ، چیئرمین نے سجیسٹ یہ کیا نا کہ بیلزین انفلوئنس بورڈ کے پاس ڈیٹا ہے دیٹ کین بی یوٹیلائزڈ، یہی کہا. انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کرو، یہی کہا. اب وہ کہتے ہیں ہم بھیک نہیں مانگتے. آج بھی آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ڈونر سے آپ لیے گرانٹ لیے، ایڈ لیے بغیر آپ کی اکانومی نہیں چل رہی. تو جب 2022 میں سیلاب آئے تھے تو چیئرمین بلاول واز فارن منسٹر، ایون یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل آپ کے پاس آئے صحیح، اور انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا. تو جب بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی، ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے. پاکستان باوجود اس کے ہماری اتنی اسٹرانگ اکانومی نہیں تھی، لیکن جب بھی کہیں ارتھ کوئک ہوئے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تو پاکستان نے اپنا حصہ ڈالا. تو چیئرمین نے تو یہ سجیسٹ کیا کہ سیلاب کی تباہیاں بہت زیادہ ہیں اور پنجاب میں بالخصوص بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو رجوع کرنا چاہیے. اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک، چلے اب وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی برائی نہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری برائی ہے، تو لیٹ اٹ بی دیئر. لیکن سیز فائر کی ضرورت ہے نا بخاری صاحب. آپ کو یاد ہے انڈیا اور پاکستان میں جنگ کے بعد، انڈیا کو پھینٹی پڑنے کے بعد سیز فائر کرانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے. یا تو دو اتحادی جماعتیں ہیں، سیز فائر کرانے کے لیے کس ٹرمپ کی ضرورت ہوگی ہمیں؟ آئی ڈونٹ تھنک ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا، وہ کہتا ہے نا سینٹی شوڈ پریویل، دے شوڈ ریئلائز کہ یہ اتحاد کتنا ضروری ہے اس قوم اور اس ملک کے لیے، اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے. دے شوڈ ریئلائز اٹ. دے شوڈ مطلب پی ایم ایل این ریئلائز کرے، آپ لوگوں کی طرف سے ریئلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ریئلائز کرتے ہیں، اسی لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ورنہ جو ایٹیچیوڈ ان کا ہے ہم کہتے ہیں اچھا جی آپ جو جا رہے ہیں. ایسے امکانات ہو سکتے ہیں بخاری صاحب کے باوجود، کیونکہ کچھ دن پہلے نا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اگر آج اٹھ جائیں تو اتحاد ٹوٹ جائے گا. تو یہ امکانات ہیں کہ آپ لوگ اتحاد چھوڑ دیں؟ ہماری خواہش نہیں ہے یہ، لیکن اس کا مینشن کرنا اتحاد کو ویک نہیں کرے گا. وی ہیو ٹو، اگر کوئی ہمیں دھکیلے گا تو پھر وی ہیو ٹو ایگزامن اٹ، لیکن ہماری خواہش نہیں ہے. اوکے، سو آپ ابھی اگلے جتنا ٹینیور رہتا ہے 5 سال مکمل ہونے میں آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ہیں، از دیٹ کریکٹ؟ ہم نے آغاز میں جو ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے، ہم نے ان کو اشور کیا تھا اس وقت. میری قیادت نے اشور کیا تھا ٹھیک ہو کہ ہم کیبنٹ کی سلاٹ نہیں لیں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے ساتھ ٹریجری بینچز میں بیٹھیں گے. لیکن ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا پی ایم ایل این کی ذمہ داری ہے. صحیح. اور اس کے لیے ہماری کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جب ہماری شارٹ کمنگز ہوتی ہیں یا ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں ہم بالکل ان کا اظہار کرتے ہیں. میک سینس. تھینک یو ویری مچ نیئر حسین بخاری صاحب. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. ول کنٹینیو ود غزہ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اپنے سیکورٹی کے میٹرز. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ذرا سیکورٹی اور ڈپلومیٹک سائڈ کی طرف چلتے ہیں. ایک ہرزہ سرائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے. بھارتی طرف سے بڑھ کے مارنے سے بھارت باز نہیں آتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ 6 جہاز گرانے کے بعد بھی نامعقولی اس قدر ہے کہ ایئر چیف بار بار ان کے خواب دیکھ کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے 6 جہاز گرائے. یعنی وہ والا کلیم جو کہ ہمارا پروون کلیم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی دفعہ ان کو یاد دلایا، وہ اپنے سر پہ لینا سٹارٹ کرتے ہیں. اب کسی بھی طریقے سے اس طرح کے وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. بٹ اب وہاں سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اپنی پالیٹکس کو بڑھانے کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن بھارت یہ پروو کر رہا ہے کہ وہ نیٹ ریجنل ڈی اسٹیبلائزر ہے، اسٹیبلائزر نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں انڈین آرمی چیف، ذرا سنیں.
इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। अब ये कितनी बार हम लोगों ने सुना है कि अब की बार भारत तैयार है। 2019 के अंदर भी हम लोगों ने ये सुना था, अब की बार भारत तैयार है। बालाकोट के अंदर पेलोड गिरा कर चले गए थे, उसके बाद अपने जहाज भी गिराए, 3 गिराए, अब की बार 6 गिराए। अगली दफा आएंगे तो 9 गिरवाएंगे, 12 गिरवाएंगे, हालात वही होंगे, जितनी मर्जी तैयारी कर लें। रफाल लाकर भी कोई तीर नहीं मारा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान इस टाइम पर भारत को फेस करने के लिए पूरा तैयार है। और अब की बार हमने जो थोड़ा सा लिहाज किया था कि सिर्फ 6 जहाज गिराए थे, अब की बार हम वो भी नहीं करेंगे। ये मैं बड़े बावसूख जराए से आपको ये बात बता रही हूं कि इस बार हमने बड़ा हौसला तहम्मुल का मुजाहरा किया और सिर्फ 6 जहाज गिराए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ हम भारत को कंप्लीटली ऑन द फेस ऑफ इट जो फेस करने को तैयार है वो हैं, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से जो फितनतुल हिंदुस्तान है और फितनतुल खवारिज है उनको फंडिंग की जा रही है, उनको भी हम फेस कर रहे हैं। कहा जा रहा है ना कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो दहशतगर्दी नहीं बढ़ रही, दहशतगर्दों को फंडिंग बढ़ रही है। मैं जरा कुछ डाटा आपके सामने पेश करूंगी। साल 2025 के अंदर 15 सितंबर तक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वगैरह ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 2422 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है, 1 वे टिकट टू हेल। साल 2025 के अंदर अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर के अंदर 57,315 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इसका मतलब यह है कि 190 से लेकर 200 के करीब हर दिन जब मैं आप सुकून से बैठे होते हैं तो वहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। 2024-23 का जरा कंपैरिजन करते हैं। मैंने आपको बताया 2025 अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 1422 हमने दहशतगर्द मारे हैं। 2024 में पूरे साल में 1018, 2023 में पूरे साल में 578, 2002 के अंदर पूरे साल में 353, 2021 के अंदर पूरे साल में 190 दहशतगर्द मारे थे। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि दहशतगर्दों को फंडिंग कितनी बढ़ गई है। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ इसराइल का भी तो नेक्सस है ना। और यहां बात होने लग गई थी कि पता नहीं हम लोग इसराइल को तस्लीम करने लग गए हैं, स्पेशली उस 8 नुकात के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, वो 8 ममालिक के नुकात के बाद जो 20 नुकात थे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, दीज वर नॉट द पॉइंट्स दैट वी हैड गिवन। जरा सुने, सादिक साहब भी कह रहे हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली, व्हाट इज ही सेइंग? ना तो हम इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं, इजराइल में जंग नहीं हो रही, इजराइल में कत्ल आम हो रहा है इजराइल की तरफ से। पाकिस्तान और 8 ममालिक ने जो डिमांड पेश की है उसमें फौरन जंग बंदी की बात की है, इजरायली फौजों का वापस जाने की बात की है, गाजा से निकलने की बात की है। ना पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम किया है, ना ऐसी कोई बात है, और इस चीज पे सियासत ना की जाए तो बेहतर है। हमारे साथ इस मौजू को डिस्कस करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज में एम्बेसडर जौहर सलीम साहब मौजूद है। साबिक सफीर हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया जौहर साहब फॉर बीइंग इन द शो। इसके साथ साथ हमारे साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपने भी ज्वाइन किया। जनरल साहब आपसे आगाज करूंगी। ये एक तो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली हम लोग टेररिज्म के अंदर इंक्रीज देख रहे हैं, लेकिन अगर डाटा को एनालाइज करें तो पता ये चलता है कि फंडिंग इंक्रीज हो गई है। दहशतगर्द ऑब्वियसली ये वो है जो जहां से पैसा मिलेगा उस सिमत में टर्न हो जाएंगे। सो ये इस साल के डाटा को पिछले सालों से कंपेयर करें तो फंडिंग एक ही जगह से आती हुई हम लोगों को नजर आ रही है और वो भारत की तरफ है। भारत इसराइल का नेक्सस हमारे साथ है। ये जो बड़कें अब शुरू हुई हैं कि अब सिंदूर 2 करेंगे, अब की बार हम तैयार होंगे, इन बड़कों को हम इस फंडिंग से जोड़ के, इसराइल वाले मामले से जोड़ के, हाउ शुड वी सी इट? जी बिल्कुल। देखिए अनीका, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। इट्स अ प्लेयर जौहर साहब के साथ किसी प्रोग्राम में बैठना। बट देखिए दोनों जो कनेक्शंस हैं जी, या जो दोनों मिलाप है हिंदू जायनिज्म का, ज्यूइश जायनिज्म का अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट मुस्लिम वर्ल्ड उम्मा जो है, इसमें तो लेट देयर बी नो डाउट। और इजराइल ही था जिसने हैसन कराया। सिंदूर 1 भी जो जिसको कह रहे हैं, जो सिंदूर कह रहे हैं, वो भी कराने वाला इजराइल था इन अ वे कि उसने देखा कि ईरान को तो मैंने रिड्यूस कर लिया टू सम एक्सटेंट, उसके दांशान निकाल दिए हैं, उसकी जो प्रॉक्सीज हैं उसको भी वी हैव टेकन देम आउट। तो दिस इज द टाइम कि आप पाकिस्तान को टैकल करो, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी प्रॉक्सी ऑन थी और उसी स्पीड और उसी नेचर से चल रही थी जिसका इजहार डोवेल करते रहते। राइट। मोदी इज लिटिल प्लस, ये थोड़ा सा कन्वेंशनल में और इन चीजों में करता है। तो ये देखिए, जब भी कोई प्रॉक्सी किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होती है, इधर यू स्टार्ट इन द बिगिनिंग के कन्वेंशनल फोर्सेस से या उसके एंड स्टेट में, जैसे बांग्लादेश में आपने देखा कन्वेंशनल, ये मिड में उन्होंने लगाने की कोशिश की, मिड और मिड से थोड़ा सा पहले। तो इसका मतलब है कि दिस वाज अ प्योरली इजरायली आइडिया।
اب فنڈنگ دیکھیں پاکستان کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کوئکلی آئی شوڈ سے کہ ایک سٹرکچرڈ پوری اسٹیٹ اس پراکسی وار کو لڑ رہی ہے جی، فیڈرل ہندوستان اور خوارج دونوں کو، اور پورا مائنڈ سیٹ ہے ہندوتوا ہیٹ بیسڈ مائنڈ سیٹ ہے، آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے، اکھنڈ بھارت ایک آبجیکٹو ہے، دوسرا امپلوژن آف پاکستان چاہتے ہیں کہ ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح پڑا رہے، سب سروینٹ رہے. تو ڈیٹرنس سے یہ آگے ہیجمونک ڈیزائن، ادھر اسرائیل کے ہیجمونک موڈ میں چلا گیا ہے، ادھر بھارت ہیجمونک موڈ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک ہی ریزسٹنس ہے، دیٹ از پاکستان. اور پاکستان کو وہ کورس پراکسی کے ذریعے ریڈیوس کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا، ڈپلومیٹک سائڈ پہ امبیسڈر صاحب، انڈیا سیمز ٹو بی پریٹی آئسولیٹڈ، اور اس لیے بیکاز آبویسلی سبکی ہو گئی نا، انہوں نے سمندر دکھا دیا، ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، کمپلیٹلی شیٹرڈ. لیکن یہ بار بار کی بڑکیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کا جو ایک نیکسس ہے، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مس ایڈوینچر ہو سکتا ہے اس ڈپلومیٹک آئسولیشن کے باوجود بھی؟ جی بالکل، ڈپلومیٹک آئسولیشن بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کا دنیا میں جو تاثر ایک تھا کہ جی ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی ایک اقتصادی طاقت ہے، ایک اسٹریٹجک ان کا جو ویٹ تھا وہ بھی بہت زیادہ کم ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں. اور اسی وجہ سے اب وہ زیادہ اس کو دوبارہ سے بلڈ کرنے کے لیے ایک تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں برواڈو ایک بنانے کے لیے، ایک بڑی ریکلیس قسم کی اسٹیٹمنٹ جس طرح ان کے آرمی چیف نے بھی دی، وہ تو ایک طرف ہے. لیکن دوسری طرف دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس، اس کو بھی ہمیں اس کو بالکل اس طرح سے ٹھیک ہے. دیکھیں اس طرح کی بڑکیں ماری جاتی ہیں اور یہ کہنا کہ جی ہم گوگل سے ہٹا دیں گے، یہ تو ایک بچوں والی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہندوستان جو ہے ان کی ساری سیاست جو ان سی ہے وہ اینٹی مسلم اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے. مودی کا پورا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اسی چیز پہ بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کو بالکل تباہ تو نہیں ہونے دے گا. اس لیے مس ایڈوینچر کی گنجائش ضرور اپنی جگہ پہ رہتی ہے، کیونکہ آخر ان کی پوری سیاست بھی آگے چلنی ہے. پھر انڈیا کا جو ظاہر ہے سارا اس وقت جو امیج تباہ ہوا ہے، اسٹریٹجک ویٹ ختم ہوا ہے، ڈپلومیٹک پروفائل کم ہوا ہے، اب جو ہے نا ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جو ایک سارا شٹر ہو گیا امیج، اقتصادی قوت کے طور پہ بھی جو ان کا امیج بن رہا تھا اس پہ بھی ایک بڑا ڈینٹ آیا. تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت دے آر سیڈنگ، تو کسی وقت کوشش تو کر سکتے ہیں. تو ہماری سائڈ سے ہمیں بالکل وہی کرنا ہے جو ہم نے پہلے کیا، وی ہیو ٹو ایکٹ ریسپانسبلی، تاکہ دنیا نے جو ہمیں دیکھا ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ، اور جہاں ضرورت پڑی تو ہم نے ایک ایڈیکویٹ اور بفٹنگ رسپانس دیا. ہم اس کے بالکل ہماری وہ ڈیٹرنس کی کیپیسٹی ہے، وہ کیپیسٹی ہم نے سسٹین بھی کرنی ہے، پہلے سے بڑھانی بھی ہے. جو اس وقت ٹیکنالوجیکلی، کیونکہ دنیا میں بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں ٹیکنالوجیکلی، تو ہم نے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جہاں جہاں اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے بہت تیزی سے کی، اور ہندوستان کو ایک سرپرائز دیا ہے. اور اسی طرح کے سرپرائز کے لیے ان کو آگے بھی جو ہے نا ہمیں دینے کے لیے ہم نے اپنے جو سسٹم سے ان کو تیار رکھنا ہے، تاکہ وہ ان کو کبھی بھی یہ مکمل طور پہ آگاہی نہ ہو کہ پاکستان کی ایکچوئل کیپیسٹی کیا ہے. تو اس میں پھر دو پہلو آ جاتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اسے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے نا کوئی جو جس طرح کی وہ گیدڑ ببکیاں، وہ تو ان کا ایک شیوا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ایک پریپیئرڈنس ہے اپنی جگہ پہ، جو ریڈینس ہے، اور جو ٹیکنالوجیکلی اور اکنامیکلی اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے، اس پہ ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ڈبل ڈاؤن کر دینا چاہیے. رائٹ. تو ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے جین صاحب، ہم لوگوں نے اس بار اپنے آپ کو ہولڈ بیک کیا ہے، اور یہ میں بڑے فرام دا ہارسز ماؤتھ سن کر یہ آپ کو بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ ان کے اس سے ڈبل سے زیادہ جہاز گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف وہ جہاز گرائے جنہوں نے ویپنز ہم پر لاک کیے. اب کی بار کیا ہم ہولڈ بیک کریں گے اگر اس طرح کا کوئی تماشا لگاتا ہے انڈیا دوبارہ؟ دیکھیے انیکا، بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ تو جب انفولڈ ہوتے ہیں ایونٹس اس وقت کی بات ہوتی ہے. الحمدللہ پاکستان نہ صرف نیوکلیر، دیکھیں دس از اے کانفلکٹ بٹوین ٹو نیوکلیر کنٹریز. وہاں پہ انفارچونیٹلی اب ملٹری کے پاس کنٹرول نہیں ہے جی وار کا. ملٹری بھی ملیٹنٹ ونگ بن چکی ہے آر ایس ایس کا. وہ وہی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی چاہتی ہے فار ڈومیسٹک پولیٹیکل گینز، وہ ملٹری ایکشن کر لیتی ہے. کسی بھی نیوکلیر کنٹری کے لیے کیپیبلٹی کے ساتھ ساتھ ریسٹرینٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ہیومینٹی ہے. دس از ناٹ کوئی ٹوٹسیز اور ہتوز نہیں لڑ رہے ہیں افریقہ کے بیچ میں. دس از انڈیا پاکستان. دا کانٹیکسٹ از بگ. ابھی بھی جو آپ نے ذکر کیا بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں. 48 آورز جب ان کی ایئر فورس نہیں تھی اینڈ دیر ایئر واز، پاکستان کے ایئر پہ کنٹرول تھا جی. S-400 وغیرہ تو دے ور ناکڈ آؤٹ. اور الحمدللہ لکی آر دا پیپل آف انڈیا آلسو. لکی اس سینس میں ہے کہ یہ 2 ارب اس خطے کے لوگ اس لیے لکی ہے کہ اسکلیشن کا کنٹرول پاکستان نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے.
اور پاکستان کوڈ ہیو امپیکٹڈ جی کوڈ اگریس بالکل اس کو بری ڈیفیٹ دے سکتا تھا. بٹ اگین دس از اے نیوکلیئر کنٹری. جن لوگوں نے وہ پولیٹیکل ٹیررسٹ ان کے پاس نیوکلیئر ہے جنہوں نے اس کا کنٹرول ٹیررسٹ کو ہاتھ میں دے لیا. کیسے کہ جب وہ کہتے ہیں جی اینی ایکٹ آف ٹیررزم ول بی ٹیکن ایز این ایکٹ آف وار. یعنی کہ کوئی تھرڈ پارٹی کر دے, کوئی اسپوائلر کر دے, یا اپنے سیلف کریٹڈ وہ لوگ وہ تو کرتے ہیں جس طرح کا ڈرامہ وہ رچاتے ہیں, اپنے لوگوں کا خون کرتے ہیں, 26 لوگوں کا اسی خون کی سیاہی سے سندور لکھتے ہیں. تو یہ دے ڈونٹ ہیو دی آئی مین کہ اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ بھارت کے ساتھ ابھی مقابلہ ہو گیا ہے. دیکھیے انڈیا میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اسٹریٹجک مائنڈ, وہ پڑھے لکھے لوگ اس مائنڈ سیٹ کے بڑے انٹائے جا رہے ہیں. زاہد صاحب, جوہر صاحب, اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ ہم اس ٹائم پر اپنی ڈپلومیٹک جو ہم نے ایج لیا ہوا ہے اس کو استعمال کر کے جو پراکسیز انڈیا چلا رہا ہے, سب سے پہلے جعفر ایکسپریس کی خبر چلاتا ہے انڈیا, یعنی دہشت گردوں سے ڈائریکٹ ان ٹچ ہے. اس کے بعد جتنے فتنۃ الخوارج ہیں, جتنے فتنۃ الہندوستان ہیں, ڈائریکٹ کنیکشنز ہیں. وی ہیو دیئر کال ریکارڈنگز, وی ہیو دیئر ٹرانزیکشن جو مانیٹری ٹرانزیکشنز ہیں. کیا ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے, صحیح ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈپلومیٹک ایج لیتے ہوئے یہ دکھائیں کہ صرف انڈیا سامنے سے آ کر نہیں, پراکسیز کے ذریعے بھی لڑ ہے؟ جی بالکل اس وقت صحیح وقت ہے, بیکاز دیکھیں جس طرح سے وہ متحرک کیا انہوں نے اپنی پراکسیز کو, یہ اجیت دوول کی وہ جو پالیسی تھی اوفینسو ڈیفنس کی, جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم پراکسیز یوز کریں گے. پراکسیز کیا ہیں؟ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو وہ فنڈ کرتے ہیں, جن کو وہ انٹیلیجنس جو ہے نا سپورٹ بھی دیتے ہیں, جن کو وہ ہر قسم کی لاجسٹک سپورٹ بھی دیتے ہیں. ہمیں بالکل دنیا کو اس وقت, اور دیکھیں یہ بہت عرصے بعد اس طرح ہوا ہے کہ دنیا ہماری بات جو سی ہے اس پہ سننے کے لیے تیار ہوئی ہے. بیکاز اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہندوستان کا جو پروپیگنڈا تھا بہت عرصے سے, اور پھر تھوڑا سا مغرب ہم سے تھوڑا سا ناراض تھا. افغانستان میں ظاہر سی بات ہے, ہمیں اس میں مطلب جو نا وی ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ, بہت سال تک یہ ہوتا رہا, تو اس کا فائدہ انڈیا نے اٹھایا اور انہوں نے ایک دنیا میں ایک ایسا تاثر قائم کر دیا. شارٹ ایمبیسڈر صاحب, ابھی ایٹ لیسٹ دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان از کمپلیٹلی انکنٹرولبل, کیونکہ دوحہ اکارڈز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, وہاں سے دہشت گردی کے لیے ان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے, اور افغانستان کے فارن منسٹر جائیں گے رشیا, پھر جائیں گے نیو دہلی. اگر ان کو واقعی میں دہشت گردی ختم کرنی ہوتی, دوحہ اکارڈز کے اوپر ایکٹ اپون کرنا ہوتا, تو پاکستان میں یا اسلام آباد میں آنا نہیں بنتا تھا ان کا. بالکل جی, دیکھیں ایک تو یہ افغانستان والا ایلیمنٹ ہے, دنیا کو وہ بھی پتہ چل گیا. دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا ہندوستان کا بھی, کیونکہ انہوں نے جو ٹیررزم جا کے UK میں کی, جو کینیڈا میں کی, جو انہوں نے جو ہے امریکہ تک میں کوشش کی, پھر اس ریجن میں تو ظاہر پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, ہر ملک میں انہوں نے جا کے کی. تو اس سے بھی, اور پھر جب یہ سارا پہلگام کا واقعہ ہوا اس سے ان کو یہ بھی پتہ چل گیا یہ کبھی فالس فلیگ آپریشنز بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو ان کی کریڈیبلٹی تھی ساری ختم ہوئی ہے, اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے بالکل یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت ہمیں بہت ہی زیادہ, اور ہماری متحرک رہی ہے ڈپلومیسی بہت زیادہ, لیکن ہمیں اس ایفرٹ کو بہت زیادہ سسٹین کرنے کی ضرورت ہے, اور بھی زیادہ انہانس کرنے کی ضرورت ہے. ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب, تھینک یو ویری مچ. جنرل زاہد محمود صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ طرف بڑھائیں گے, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا تو دفاع بنا ہی بھارت کے لیے ہے, تو چاہے ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوں, یا پھر ہماری ڈیفنس کی ایفرٹس ہوں, یا پھر ہماری عوام کی یکجہتی ہو, یا پھر نیشن کا اپنی آرمڈ فورسز گورنمنٹ کے ساتھ بھارت کے خلاف کھڑے ہونا ہو, وہ انیویٹیبل ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بھارت کو کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آنا ہے, آزمانا ہے, تو ایٹ یور اون رسک. بریک کی طرف جائیں گے, غزہ کی بات کریں گے. سی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. لیکن یہ ایسا ظلم ہے کہ جو 2 سال گزرنے کو آئے, اور چند ہی دنوں کے اندر 2 سال پورے بھی ہو جائیں گے, لیکن فلسطین کے باسیوں کے لیے ابھی تک کوئی سکون کے چین کا سانس نہیں آیا ہے. یہ غزہ ہیلتھ اتھارٹیز کی کچھ فگرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. 66,225 وہاں کے فلسطینیوں کو ابھی تک شہید کر دیا گیا ہے, جس کے اندر سے 18,500 بچے ہیں. جو زخمی ہیں وہ ہیں 1,66,938, اور اس کے ساتھ جن کو بھوک سے مار دیا گیا ہے, جو شاید موت کی دعا کرتے ہوں گے, وہ ہیں 457 لوگ, جس کے اندر سے 150 کے قریب بچے ہیں, 150 سے زیادہ بچے ہیں. جرنلسٹ اور میڈیا ورکرز جو آواز بن رہے تھے فلسطین کی, ان کی آواز کو بھی دبانے کے لیے 217 جرنلسٹ کو شہید کر دیا گیا. ہیومینیٹیرین ورکرز جو زخمیوں کو اور شہیدوں کو ان کے جسد خاکی کو لے کر آ رہے تھے, ان کو بھی شہید کیا گیا, اور یہ 224 تھے.
اب یہ جو ٹرمپ کی طرف سے دیا گیا غزہ پلان اعلان کیا گیا، اس کے اوپر حماس کا رد جو آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. غزہ میں حماس نے جو ہے وہ یہ پلان بنانے کے اوپر اس کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ امن منصوبے کے تحت یرغمالیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. حماس نے بھی کہا ہے کہ غزہ کی انتظامیہ ایک ایسے آزاد لوگوں کی طرف جائے، غیر جانبدار لوگوں کی طرف جائے، ادارے کی طرف جائے جو کہ فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو. اب اس کے ساتھ یہ ادارے کی تشکیل جو ہے وہ قومی اتفاق رائے سے ہونی چاہیے، عرب اور اسلامی ممالک کی حمایت سے ہونی چاہیے، اس بنیاد پہ ہونی چاہیے. اس بیان میں حماس نے یہ بھی کہا ہے obviously کہ کسی قسم کا کوئی یہ ذکر نہیں ہے کہ اسرائیل کا ایک بنیادی مطالبہ جو تھا وہ ٹرمپ کے اندر شامل کیا جائے کہ obviously اس کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کیا جائے. اس کے اوپر بھی آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا ہوگا. بات یہ آئے گی کہ یہ پلان صرف جینوسائیڈ روکے گا، آگے کیا ہوگا وہ لانگ ٹرم دیکھنا ہوگا. 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کے علاوہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. فلسطین کی جگہ ہم تو یہ مانتے ہیں پوری جگہ ہی فلسطین کی ہے، لیکن لیٹس سی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.